माँ ज़किया मशहदी। ठंडी हवा का झोंका हड्डियों के आर पार हो रहा था। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। उस पर मुहावटें बरसने लगी। पतली सी साड़ी को शानों के गिर्द कस कर लपेटे हुए मुन्नी को ख्याल आया कि उसारे में टापे के नीचे इसकी चारों मुर्गियां जो दुबक कर बैठी होंगी, उन पर टापे के सांकों से फुहार पड़ रही होगी। बीमार पड़कर मर गईं तो दोबारा खरीदना बहुत मुश्किल होगा। कपकपाते हाथों से उसने टट्टर हटाया और बाहर आ गई। बारिश ने जैसे हर तरफ बारीक मलमल का पर्दा डाल रखा था। सूरज पहले ही कई दिन से नहीं निकला था और उस पर यह चादर। फिर उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। दिन, तारीख, महीने तो वैसे भी उसे कम ही याद रहा करते थे। अब सुबह शाम भी भूल चली थी। क्या? उसने ठंडी सांस ली। सूरज निकला भी होता तो क्या अब तक बैठा रहता? रात तो आ ही गई थी। हाँ, पहले ही पहर जैसी अंधेरी और उदास न होती शायद। उसने टापा उठाकर मुर्गियों को दबोचा। डरे सहमे परिंदों ने कोई सदाई एहतजाज बुलंद नहीं की। बाजू में चारों मुर्गियां और बगल में टापा दबाकर वो मुड़ ही रही थी कि अचानक दूर फवार और अंधेरे के दोहरे पर्दे के पीछे से कोई ह्यूला उभरता महसूस हुआ। उसके साथ ही एक चिंगारी सी भी चमकी। जरा सी देर को उसे लगा अगिया भुताल है, लेकिन अगिया भुताल हिंदू हुआ तो मरघट में और मुसलमान हुआ तो कब्रिस्तान में। आंखें मटकाता लोगों को रास्ता भुलाता घूमता है। जिंदों की बस्ती में इसका क्या काम? वहाँ अपने अगिया भुतियाल बतेरे हैं। मुन्नी डरी नहीं। वो डरती थी भी नहीं। रात के सन्नाटे में हर हर करती गंगा के दरमियान फैले पड़े दीरा के इस इलाके में वो तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। और लोग रहते तो थे, लेकिन झोंपड़ियाँ दूर दूर थीं। दरमियान में खेत थे या सब्जियों के वसी और ईस कते। शाम पड़े सैयार हुआ हुआ करते। मुर्गियों के फिराक में लूमड़ियाँ दरवाजे पर खुसर फुसर करती। कभी आंगन में लगे अमरूद के दरख्त से सिलसिल करता हरा हरा सांप रस्सी की तरह नीचे लटक आता और गर्दन उठाकर अपनी नन्ही नन्ही चमकीली बिस भरी आंखें मुन्नी की आंखों में डालकर उसे घूरता, लेकिन डराने में कामयाब न होता। वो पास पड़ी लकड़ी उठाकर उसे धमकाती। अरे अब क्या ले जाएगा रे? हर्षिया से ज़्यादा जहर है क्या तुझ में? मुन्नी के हिसाब से उसका 8 साला पोलियो ज़्यादा लड़का और 5-5 साल की दोनों जुड़वां मरियल लड़कियां सांप के किसी काम के ना थे। तीनों बच्चों को चूज़ों की तरह परों तले दबा के वो बड़ी तमानियत से अपनी और अपनी रोज़ी रोटी की फिक्र में गलतां घूमती रहती। सुबह 4 बजे तड़के, जब सूरज निकला भी ना होता और गर्मियों में सिरकती रात के मलगजे अंधेरे या जाड़ों में कोहरे की दबीज चादर में लिपटी गंगा सोई हुई होती, मछुआरे अपना अपना जाल निकालते और उनकी नावें तड़पती मछलियों से भर जाया करती। तब और लोगों के साथ मुन्नी भी अपना टोकरा लिए पहुंचती और मछलियां भरकर हिसाब चुकता करते 8 बजते बजते पार जाने वाली नाव पकड़कर शहर पहुंच जाती। सर पर टोकरा उठाए मोहल्ले मोहल्ले मछली बेचकर कोई 2-2:30 बजे तक लौट आती। रास्ते में ज़रूरत का सौदा सलफ भी उठा लेती। कभी कभार एक आध मछली बच जाया करती थी। मुनाफा हो ना हो, जमा निकल आए, ये सोचकर वो अक्सर बची हुई मछली बहुत कम दामों में हर्षिया को बेच दिया करती थी। घाट से उतरते ही हर्षिया का चाय का खोखा था। वो आते जाते उसे छेड़ता, मुफ्त की चाय ऑफर करता, लेकिन मछली के दाम इसने कभी पूरे नहीं लगाए। जानता था मछली टिकने वाली चीज़ नहीं और मुन्नी जैसे गरीब व्यापारी में नुकसान उठाने का बोता नहीं होता। चाय के खोखे की आड़ में कच्ची के साथ तली मछली बेचने वाला वो अनपढ़ किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बिजनेस एग्जेक्टिव से कम सियाना न था। मुन्नी ज़ात की मल्लाह नहीं थी, लेकिन पिछले 12-13 साल से दीरा में ही अपनी इसी झोंपड़ी में रहने और शौहर के मोटर बोट चलाने के पेशे की वजह से वो गंगा और गंगा में बसी मछलियों के अलावा और किसी चीज़ को नहीं जानती थी। 15वें बरस में वो ब्याह कर यहाँ आई थी। उसे गंगा माँ से पहले ही बड़ी अकीदत और मोहब्बत थी। उनके आंचल में रहने को मिलेगा, ये तो उसने सोचा भी ना था। और अब तो रोज़ी रोटी का जरिया भी गंगा माँ ही थी। इधर उसने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे बचाकर मुर्गियाँ खरीदी थीं कि बच्चों को अंडे खिला सके। उसका पहलोठी का लड़का सिर्फ इसलिए मर गया था कि उसे दवा के साथ अच्छी ग़िज़ा भी चाहिए थी। उसकी याद आती तो कलेजे में हूक उठती। शादी के पहले साल ही पैदा हो गया था।
زندہ ہوتا تو آج کتنا بڑا سہارا ہوتا، 11-12 برس کا وہ بیٹا۔ سرد ہوا کے برمے نے ہڈیوں میں چھید بنائے۔ منی کو محسوس ہوا جیسے اسے بخار چڑھ رہا ہو، لیکن تجسس ٹھنڈ پر حاوی ہو گیا۔ اس نے سن سن کرتے دیرہ میں، جہاں گنگا کو چھو کر آتی یخ بستہ ہواؤں کے بیچ سیار بھی ہواں بھول کر ماندوں میں دبک گئے تھے۔ یہ کون تھا جو لمبے لمبے ڈھگ بھرتا چلا آ رہا تھا؟ ایک چنگاری پھر چھوٹی، منی، او منی! قریب آتی روشنی نے اس کا نام پکارا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ سردی بغل میں دابے ٹاپے اور دوسرے بازوں میں سمٹی مرغیوں کو یکسر بھول کر وہ باہر نکل آئی اور انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ آپ اس وقت یہاں؟ اندر آ جائیے مالک، بڑی ٹھنڈ ہے۔ لامبے قد اور دبلے پتلے جسم پر انہوں نے حسب دستور دھوتی لپیٹ رکھی تھی۔ ہاں، پتلے کرتے کی جگہ گاڑھے کی موٹی پوری آستینوں والی قمیض تھی اور سر پر انگوچھا لپٹا تھا۔ بس یہی ان کی جڑاول تھی۔ اور سارے میں رات کاٹنے کی اجازت چاہیے منی، صبح نکل لوں گا۔ وہ مسکرائے، لیکن آواز میں مسکراہٹ کی نہیں بلکہ بجتے دانتوں کی آہٹ تھی۔ اندر آ جائیے مالک۔ اندر؟ وہ ذرا سا ہچکچائے۔ ہاں مالک، یہاں اسارے میں تو بڑی ہوا ہے۔ وہ پیچھے پیچھے چل پڑے تو منی کو محسوس ہوا اس کے گھر میں فرشتوں کے قدم اترے ہیں، یا گنگا ماں ایک انسان کی شکل اختیار کر کے اس کی جھونپڑی میں آن اتری ہے۔ سہے نصیب! اس نے ٹاپا ایک کونے میں رکھ کر مرغیوں کو جلدی جلدی اس کے نیچے دھکیلا اور بوری سے امرود کی خشک ٹہنیاں، پتے اور کچھ اپلے نکالنے لگی۔ کچھ اور مت کرو منی، بس رات کے لیے چھت چاہیے تھی، اب اور نہیں چلا جا رہا تھا۔ وہ بے حد تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے کندھے سے لٹکا ہوا جھولا اتارا، ٹارچ اس میں رکھی اور وہیں مٹی کے فرش پر کٹے درخت سے دھپ سے بیٹھ گئے۔ آپ کچھ مت بولیے، منی کا جی بھرایا۔ ہمارے پاس جو ہے وہی تو دے سکیں گے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اس نے اتنی سادگی سے کہا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ مالک، کپڑے بھیگ گئے ہیں؟ کچھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی اس نے کہا۔ اس کی پشت ان کی طرف تھی۔ منی کے پاس کپڑے کہاں ہوں گے جو وہ بدل سکیں، اس لیے انہوں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ حالانکہ اس وقت خشک کپڑوں، خشک جسم اور ہوا سے محفوظ خشک جگہ سے زیادہ ایسا کچھ نہ تھا جسے جنت کا نام دیا جا سکے۔ میرے پاس میرے پتی کی ایک دھوتی رکھی ہوئی ہے، ان کی خاموشی کا مطلب بھانپ کر اس نے کہا۔ تب تو ٹھیک ہے، صبح تک میرے کپڑے سوکھ گئے تو اسے چھوڑ جاؤں گا۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کی۔ منی خوش ہو گئی۔ اس نے گھر کے واحد کمرے کے کارنس پر رکھا ٹین کا بکسا اتارا۔ یہ بکسا اس کا شوہر پٹنہ کے سومواری میلے سے لایا تھا اور اس میں رکھ کر لایا تھا اس کے لیے لال پھولوں والی ساڑی۔ منی اب لال پھولوں والی ساڑی نہیں پہنتی تھی۔ اسے شوہر کی واحد دھوتی کے ساتھ سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ اسے تو وہی پہنے گی۔ لنگڑے سے شادی کی ہمت کرنے والی اس کی بہو، وہی اس کی اصل حقدار ہے۔ اس نے جلدی سے دھوتی نکالی، مبادا وہ اپنا ارادہ بدل دیں۔ دھوتی انہیں تھما کر وہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ گیلے کپڑے اتار کر انہوں نے الگ رکھے۔ خشک دھوتی آدھی باندھ کر آدھی کو اوپر کے جسم پر اوڑھ لیا۔ اب وہ ایک بت بھکشو جیسے نظر آ رہے ہوں گے، سوچ کر ان کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ گاڑھے کی دھوتی نے بڑی راحت پہنچائی۔ گیلے کپڑوں سے نجات پا کر اسے پہننے کا سکھ الفاظ سے پرے تھا۔ خدا اس نیک عورت کا بھلا کرے، انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ دعا تو ان کے جھولے میں سب کے لیے تھی اور محبت بھی، لیکن نہ سب کا پیٹ بھر پاتا، نہ بیماریاں دور ہوتی، نہ منی کے شوہر کی واپسی ہو پاتی جسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، کسی کی اس مخبری پر کہ وہ نیپال سے کتے کی سمگلنگ میں شامل ہے۔ واپسی تو بڑی بات، 5.5 سال کا طویل وقفہ گزر جانے کے بعد تک یہ تک پتہ نہ چلا تھا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے بھی یا نہیں۔ منی کبھی بھول سکتی ہے کہ انہوں نے کس طرح 1.5 سال تک اس کے شوہر کا پتہ لگانے، اسے چھڑوانے کے لیے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا تھا۔ آخر منی نے ہی ان سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، بھگوان اب ہم نے صبر کر لیا ہے، آپ بھی چھوڑ دیجئے، ہمارے بھاگیہ میں سہاگ ہوگا تو وہ خود آ جائیں گے، کہیں جو ودھاتا نے ہمارا سندور پونچھ دیا ہوگا تو کوئی کیا کرے گا۔ شوہر کی گرفتاری کے پہلے سے ہی اس کا پہلوٹی کا بیٹا بیمار رہا کرتا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد گھر پر جو مصیبت آئی اس میں اس کی بیماری کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ تب منی انہیں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ ایک دن وہ اس کے دروازے پر آئے۔
کسی نے انہیں بتایا تھا کہ اس گھر میں ایک بیمار بچہ ہے۔ بچے کو دیکھ کر وہ کچھ فکر مند ہو گئے۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت ضروری تھا، لیکن ڈاکٹر صرف بدھ کو ملیں گے؟ اس دن جمعہ ہی تھا۔ اس بچے کو دوا کے ساتھ غذا کی بھی سخت ضرورت تھی۔ خالی دوا سے کچھ نہ ہوگا، انہوں نے تعصب سے سوچا تھا۔ انتہائی کمزور ہوتے ہوئے بچے کو گود میں لیے آنسو بہاتی منی ان دنوں 2 وقت پیٹ پر کھانا تک مہیا نہیں کرا پاتی تھی۔ جڑواں بچیاں اس کے پیٹ میں تھیں۔ 8واں مہینہ ختم ہو رہا تھا، وہ کوئی کام نہ کر پاتی، خود اسے بھرپور غذا کی ضرورت تھی۔ لیکن وہ دونوں بچوں، خاص طور پر پہلوٹی کے بیمار کے لیے پاگل بنی رہتی۔ منی، میں بدھ کو پھر آؤں گا، انہوں نے کہا۔ تمہارے بچے کو اسپتال لے جانے کی سخت ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے کندھے سے لٹکا جھولا اتارا۔ یہ رکھو۔ جھولے میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے بطخ کے 4 انڈے برآمد کیے اور 6 عدد کیلے۔ یہ تحفے گاؤں میں 2 الگ الگ لوگوں نے انہیں دیے تھے۔ وہ سب کے سب انہوں نے بچے کو دے دیے۔ یہ نعمتیں دیکھ کر اس کے زرد چہرے اور بجھتی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی، اسے منی کبھی نہیں بھول سکی۔ جب بھی اس کے جانے کا غم ستاتا، وہ مسرت کی اس چمک کو یاد کرتی تو دکھتے دل پر ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار پڑ جاتی۔ اپنی زندگی کے آخری 2 دنوں میں اس کا بچہ بہت خوش تھا۔ وہ اس دنیا سے خوش خوش گیا تھا۔ اس کے پیٹ میں کھانا تھا، وہ بھی اچھا کھانا۔ بدھ کے دن جب وہ اسے لینے آئے تو اس کی راکھ ہوائیں اڑا چکی تھیں اور ننھا سا اجلا جستے خاکی گنگا کے پانیوں میں گم ہو چکا تھا۔ لیکن منی نے ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اس نے بڑے چاؤ سے انڈے کھائے، اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک کیلا چھوٹے کو بھی دیا۔ سب آپ کی کرپا تھی۔ وہ بھوکا جاتا تو ہم جتنے دن زندہ رہتے تڑپتے رہتے۔ اس کے آنسوؤں نے ان کے پیر بھگو دیے۔ ایسی سخت گرفت تھی کہ ان کی لاکھ چھڑانے پر بھی وہ اس وقت تک نہ اٹھی جب تک اس کا دل ہلکا نہ ہو گیا۔ تبھی انہیں منی کے شوہر کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ کہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہرسیا سے کسی تکرار کے سبب اس نے ان کے خلاف مخبری کی تھی، جھوٹی یا سچی یہ معلوم ہونا مشکل تھا۔ نیپال سے تیندو کی پتیوں اور کتھے کی اسمگلنگ بہت عام تھی۔ ہو سکتا ہے وہ صرف موٹر بوٹ چلاتا رہا ہو اور اسے مال کا علم نہ رہا ہو۔ جو بھی ہو، وہ ایک بہت ہی چھوٹی مچھلی تھا جسے بڑی مچھلیاں نگل گئی تھیں۔ اس سلسلے میں انہیں کامیابی نہیں مل سکی، لیکن منی احسان مند تھی۔ کسی نے اس کے بارے میں سوچا تو، کچھ کیا تو۔ اس کے دوسرے بچے کو پولیو ہو گیا تھا۔ وہی تھے جو اسے اسپتال لے گئے، آپریشن کرایا، ہسپتال سے لوہے کا جوتا بنوا کر دیا گیا جس کا فریم گھٹنے تک تھا۔ وہ لنگڑاتا تو اب بھی تھا، لیکن پہلے سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ جس طرح چلتا تھا اسے دیکھ کر کسی قری صورت پھدکنے والے جانور کی یاد آتی تھی۔ منی کا دل ڈوب ڈوب جاتا تھا۔ کئی بار اسے خیال آتا تھا کہ اوپر والے کو اس کا بیٹا لینا ہی تھا تو اس ٹوٹے پھوٹے کو لے لیا ہوتا۔ صحیح سالم چلا گیا، یہ رہ گیا۔ لیکن پھر ان کی کوششوں سے اب وہ اس لائق تھا کہ اپنے سارے کام آسانی سے کر لے۔ جلد ہی وہ اسے کسی دکان میں بٹھانے کا سوچ رہی تھی۔ لڑکا جب اسپتال سے لوٹا تھا اس وقت بھی منی نے ان کے پیروں میں سر رکھ دیا تھا۔ شرک و کفر اس کی لغت میں نہیں تھے، ہوتے بھی تو ان کے معنی اس کے ذخیرے میں نہیں تھے۔ بھگوان خود اتر کر تو نہیں آتے، کسی انسان کو بھیج کر ہی کام کراتے ہیں۔ وہ جسے بھیجیں وہی ان کا روپ۔ تسلے میں آگ روشن ہو اٹھی تھی، وہ اسے ان کے پاس لے آئی۔ پھر ایک بڑے سے ٹیڑھے میڑھے المونیم کے کٹورے میں 2 گلاس پانی، گڑ، آنگن میں لگے تلسی کے پودے سے اتاری پتیاں اور 2-4 دانے کالی مرچ کے ڈال کر ابالنے کو چڑھا دیے۔ پانی خوب ابل گیا تو اس نے المونیم کے 2 گلاسوں میں چائے ڈھالی اور اپنا گلاس لے کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ گنگا کی ریت سے مانجھے کے المونیم نے پستہ کٹ مدھم شعلوں کی روشنی میں چاندی کی طرح لشکارا مارا۔ مالک بڑا کارساز ہے۔ منی کی جھونپڑی راستے میں نہ ہوتی تو وہ ٹھنڈ سے اکڑ گئے ہوتے۔ ان کے لیے تو اس وقت پھوس کی صرف ایک چھت کافی تھی۔ خالی پیٹ میں توانائی دیتا گڑ اور ٹھنڈے جسم میں گرماہٹ بھرتی تلسی اور کالی مرچ کی چرپراہٹ، ایک ایک گھونٹ امرت تھا۔ جا کے سو جاؤ منی، رات بہت ہو چکی ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ سب لوگ آپ کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، کبھی من ہوتا تھا ہم آپ کے پاس بیٹھیں۔ معلوم ہے، اور لوگ کیا باتیں کرتے ہیں یہ بھی معلوم ہے، وہ مسکرائے۔ کیا معلوم ہے؟
میں سوالوں کے جواب دیتے دیتے تھک گیا ہوں، پھر بھی کوئی نہ کوئی انسان ایسا مل جاتا ہے جو نئے سرے سے سارا کچھ پوچھنے لگتا ہے۔ تم بھی سب پوچھنا چاہتی ہوگی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا کنبہ کہاں ہے، گزارا کیسے چلتا ہے، میں یہاں کیوں رہتا ہوں، ہے نا؟ منی نے سادہ لوہی سے سر ہلایا۔ وہ ہنس پڑے۔ چلو تم بھی سن لو۔ میرے ماں باپ اب نہیں رہے، جب میں یہاں آیا تھا تب تھے۔ بھائی بہن ہیں، دوست احباب ہیں، لیکن میں ان سب کو بہت دور چھوڑ آیا ہوں۔ انہوں نے قدرے توقف کیا۔ ایک محبوبہ بھی تھی، امیدوں کے چراغ روشن کیے، مستقبل کے خواب دیکھتی۔ میں نے اس کی دنیا تہہ و بالا کر دی، اسے بھی چھوڑ آیا۔ لیکن یہ انہوں نے منی سے کہا نہیں اور بات کا سرا پھر پکڑا۔ وہ سب باری باری مجھے کچھ پیسے بھیجتے رہتے ہیں، ان سے میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے کچھ بچا لیتا ہوں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، پھر بھی کبھی بھوکا نہیں سوتا ہوں۔ تم میں سے بھی جن لوگوں کے پاس کچھ ہے اور وہ مجھے دینا چاہتے ہیں تو لینے سے انکار نہیں کرتا۔ کبھی کوئی گوالا ایک لوٹا دودھ تھما دیتا ہے تو کوئی گھرست کلو آدھ کلو سبزی۔ وہ تو آپ دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں۔ جو مجھے ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے یا درکار نہیں ہوتا، بس وہی۔ اب ابھی تمہاری تلسی کی چائے کی سخت ضرورت تھی، وہ میں کسی کے ساتھ نہ بانٹتا، انہوں نے بچوں جیسی معصوم اور شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ منی نے سر کھچایا۔ ان کی ضرورت سے زیادہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ ابھی کوئی آ جائے تو آدھی چائے تو اسے ہی پلا دیں گے۔ آپ کا پریوار؟ میرا پریوار تم لوگ ہو، آس پاس کے چاروں گاؤں میرا پریوار ہیں۔ بال بچے پیچھے چھوڑ آئے؟ میرا کوئی بال بچہ نہیں۔ عورت نہیں ہے، اسی لیے بال بچہ بھی نہیں ہے، مگر ان گاؤں کے جہاں میں کام کرتا ہوں سارے بچے میرے بچے ہیں۔ تمہارے بچے بھی منی؟ منی کے تینوں بچے گدڑی میں لپٹے گہری نیند سو رہے تھے۔ اس کا جی بھر آیا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی۔ باہر ہوا زیادہ پاگل ہو اٹھی تھی، کسی چڑیل کی طرح سیٹیاں بجاتی، ہائیں ہائیں کرتی، گنگا ماں کی زلفوں میں لہروں کے گھنگرو ڈالتی، شرارت پر آمادہ ٹھنڈی یخ ہوا۔ بڑی ٹھنڈ ہے کہہ کر وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس نے پھر آنکھیں اٹھائیں۔ تو آپ نے بیاہ کیا ہی نہیں؟ منی، آج تم اتنے سوال کیوں کر رہی ہو؟ آج ہی تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے مالک۔ کتنی بار کہا ہے مجھے مالک کہہ کر مخاطب نہ کیا کرو۔ وہ قدرے جھنجھلا کر بولے۔ ہاں، میں نے بیاہ نہیں کیا۔ جواب دے ہی دیں ورنہ یہ بے وقوف مچھوارن دماغ چاٹتی رہے گی۔ ان کا لہجہ معمول کے مطابق نرم اور پرسکون تھا۔ تو عورت کا سکھ انہوں نے کبھی نہیں جانا؟ اور نہ جانے کون کون سے سکھ نہیں جانتے، بے وقوف مچھوارن نے سوچا۔ بانس کے ٹٹر کی جھونپڑی میں اکیلے رہتے ہیں، ایک پتیلی میں آلو اور چاول ساتھ ابال لیتے ہیں، اپنی تھالی خود مانجنا، اپنے کپڑے خود دھونا، سائیکل کو کھڑکھڑاتے گھومتے پھرتے رہنا۔ اپنے دیس میں ضرور ان کے پاس موٹر ہوگی، صورت سے ہی بڑے گھر کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہاں سنا تھا ایک بار اکیلے پڑے بخار میں بھن رہے تھے، سنجوگ سے کوئی ادھر جا نکلا، پرلے گاؤں کے مسلمانوں کے یہاں کا لڑکا تھا، وہ انہیں اٹھا لے گیا۔ سنا ہے اس سے کہا کہ میں مر جاؤں تو کوئی پرپنچ نہ کرنا، جو کپڑے پہنے ہوں انہی میں لے جا کر میری جھونپڑی میں گاڑ دینا، وہاں ایک کاپی پڑی ملے گی، ہو سکے تو اس میں لکھے پتے پر خبر کرا دینا، اور بس۔ کیا اس کے شوہر نے بھی کسی کو اتا پتہ دیا ہوگا؟ شوہر کو یاد کر کے اس کے دل میں ٹیس اٹھی، ایک بے رحم ٹیس۔ وہ جب آتا تو منی کھانا تیار کر کے رکھتی، لپک کر لوٹے میں پانی نکال کر دیتی۔ اس کے سامنے اتنی تنگی نہیں تھی، روکھا سوکھا سہی لیکن دونوں وقت بھر پیٹ مل جایا کرتا تھا۔ پھر رات میں پوال کے بستر میں موٹی چادر تلے کا الوہی سکھ، پتہ نہیں وہ اب اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں۔ اس کی موت کی اطلاع دینے کے لیے کسی کے پاس شاید کوئی پتہ نہ تھا، مگر جب اس کے پاس تھا بہت خوش تھا۔ جب دل میں ٹیس اٹھتی ہے وہ یہ یاد کر کے تسلی دیتی ہے خود کو کہ اس نے بڑی خوش و خرم زندگی بسر کی، منی نے اسے بھرپور سکھ دیا۔ بالکل ایسے ہی اسے جب بیٹے کی یاد آتی ہے تو اس کی یادوں میں ایک مٹھاس پاتی ہے، ایک طمانینت کہ زندگی کے آخری 2-2.5 دنوں میں اسے کچھ اچھا کھانے کو ملا تھا،
پھل ملے تھے. ایسا نہ ہوا ہوتا تو اس کی یادیں صرف کلیجہ پھاڑتی، کلیجے پر کوئی پھاہا نہ رکھتی. وہ آج بھی لوٹ لوٹ کر روتی ہوتی. آپ کا سر سہلا دوں؟ نیند نہیں آ رہی نا؟ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر خالی گلاس رکھتے ہوئے کہا. تم خود سو جا کے، سویرے سویرے مچھلی لانے نکل پڑو گی. جاؤ یہاں سے، انہوں نے قدرے ڈپٹ کر کہا. یہ اب بھی میرے بارے میں سوچ رہے ہیں. منی کچھ دیر تذبذب کے عالم میں کھڑی رہی. پھر کچھ چھپڑیاں تسلے میں ڈال کر اندر جا کر بچوں کے ساتھ گڑمڑی ہو کر گدڑی میں گھس گئی. اپنی کتھری تو اس نے ان پر ڈال دی تھی. یہاں ایک گدڑی میں 4 نفر ہو گئے تھے. بچوں کو ڈھکنے کی کوشش میں وہ خود بار بار کھل جاتی. ہوا کچھ ایسے شائیں شائیں کر رہی تھی جیسے ہزاروں بھتنیاں اپنے گھاگرے سرسراتی گنگا پر سے گزر رہی ہوں، یا پھر کنارے جلتی چتاؤں سے اٹھی نا آسودہ روحیں. گنگا ماں کے شور میں بھی کچھ ناراضگی تھی، جیسے دوآبے کے میدانوں سے اترنے کے بعد بھی وہ پہاڑی ڈھلانوں سے گزر رہی ہو، تیز، تند، غضبناک. کبھی نہ ڈرنے والی منی اس وقت کچھ خوفزدہ ہو اٹھی. کس چیز سے؟ یہ خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. سانپ امرود کے پتوں میں دب کر خود ہی ڈرا بیٹھا تھا، اور اوسارے میں ایک بہت ہی نیک پاکیزہ انسان سویا ہوا تھا. پھر اسے کس چیز کا ڈر تھا؟ وہ کچھ بے چین سی ان کے سرہانے آ کھڑی ہوئی. ان کی سانسوں کے زیر و بم اور ہلکے خراٹے گہری نیند کے غماز تھے. کچھ لمحوں بعد وہ وہیں بیٹھ گئی. تسلے کی آگ بجھ کر بہت سی راکھ چھوڑ گئی تھی، لیکن راکھ کے اندر انگارے تھے اور راکھ گرم تھی. اس نے ایک ٹہنی سے اسے کریدا تو چنگاریاں اڑیں. کچھ دیر تک وہ اپنی کثرت استعمال سے پتلی پڑی ساڑی کے پلو سے خود کو لپیٹ لپیٹ کر کچھ سوچتی رہی. پھر دھیرے سے ان کے بغل میں سرک آئی. سخت محنت سے گٹھا ہوا 28 سالہ جوان جسم کمان کی طرح تنا اور پھر چراغ کی طرح لو دینے لگا. آدم کے ساتھ ہوا کا تخلیق کیا جانا کچھ ایسا بے مقصد تو نہ تھا. مالک، جانے بغیر دنیا مت چھوڑیے گا، آتما بھٹکے گی. یہ سکھ بھوگیے نہ بھوگیے، جان تو لیجیے ایک بار. ان کی آنکھ کھل گئی. چمکیلی سیاہ آنکھوں والی رہو مچھلی جیسی وہ لامبی چھریری گٹھی ہوئی سڈول عورت ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑی تھی. چاروں طرف گھنٹیاں بج رہی تھیں، ٹن 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 ٹن. خطرے کی، مصیبت کی اور کسی انہونی پیشن گوئی کی. موسیقی سے لبریز لیکن ڈراؤنی. اور پورا جسم طوفان کی زد میں آئی ہوئی ناؤ کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا. مہاتما بدھ ویسے تو اہنسا کے پجاری تھے، لیکن کوئی کشکول میں گوشت ڈال دیتا تو کھا لیتے. لیکن کیا جب مار نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو بھیجا تھا تو وہ انہیں شکست نہیں دے سکے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی خواہشوں پر مکمل قابو نہیں پا لیا تھا؟ میں مہاتما نہیں ہوں، میں بدھ بھی نہیں ہوں. مجھے عرفان کہاں حاصل ہوا ہے؟ عرفان کی تلاش میں تو میں نکلا بھی نہیں ہوں. ہاں، اگر بنی نوع انسان کی خدمت سے عرفان ملتا ہے تو شاید کبھی مجھے بھی مل جائے. اور کیا سوچتے تھے کن پھٹے جوگی کہ عورت کا سکھ ویسا ہی ہے جیسا آتما کے پرماتما میں ضم ہونے کا سکھ. مرنے سے پہلے ایک بار اگر جان لوں کہ یہ ہوتا کیا ہے تو برا کیا ہے. میں نے شراب کا سرور جانا ہے، اچھے بھر پیٹ کھانے، گہری نیند، ماں کی گود، عورت کی محبت، ان سب سے آگاہ ہوں. صرف اس کا جسم ہی نہیں جانتا. شاید میں پوری طرح خود پر قابو نہیں پا سکا ہوں، ورنہ اس یخ رات میں یہ شعلے نہ بھڑکتے. اب تک تو دھکا دے کر اس سلسل کرتی مچھلی کو واپس گنگا میں پھینک دیا ہوتا. شعلے پہلے بھی کئی مرتبہ بھڑکے تھے، آخر وہ انسان ہی تو تھے. لیکن انہوں نے پھٹکار کے پانی سے انہیں بجھا دیا تھا. ہر بار کفارے کے لیے انہوں نے 3 دن لگاتار روزے رکھے تھے، مسلمانوں کے روزوں سے بھی زیادہ سخت روزے. مسلمانوں کے روزوں سے بھی سخت یوں کہ وہ روزہ کھول کر بھی بھر پیٹ کھانا نہیں کھاتے تھے. کبھی کبھی تو محض ابلے آلو یا کھیرا ککڑی کھا کر رہ جاتے تھے. ابھی حال ہی کی تو بات ہے، ان دنوں دیرا کے اس پار والے گاؤں کی باری تھی. وہ ایک بیمار شخص کو ہسپتال میں دکھا کر واپس گھر پہنچا رہے تھے.
वहीं कुएं पर गांव में ब्याह कर आई नई बहू सुनिंदा खड़ी थी। पानी निकालने के लिए उसने एक पैर खूब आगे बढ़ाकर जिस्म को तान रखा था। सुनहरी पक्के गंदम जैसी जिल्द वाले सुथरे सडोल पैर पर उसका वाहिद जेवर, चांदी की पायल बहुत ही भली लग रही थी। बाल्टी खींचते हुए सुनिंदा के पूरे जिस्म में इर्तियाश था। लगता था माँ बाप के घर वो कुएं से पानी निकालने की आदी नहीं रही थी। उसकी साड़ी जिस्म से सिरक सिरक गई थी। गुदगुदा कतरे भारी गुदास जिस्म ब्लाउज से छलका छलका पड़ रहा था। उनकी नज़रें उसके खूबसूरत पैर पर ज़रा की ज़रा रुकीं और फिर सरसर करती सीधी गर्दन तक पहुंच गईं। सुनंदा के जिस्म का इर्तियाश उनके अपने जिस्म में मुंतकिल हो गया। उन्होंने खुद पर लानत भेजते हुए नज़रें हटाईं, लेकिन वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि नज़रें जितनी देर ठहरी थीं वो वक्फ़ा मुनासिब से बहुत ज़्यादा था, और जो वक्फ़ा गुज़रा था वो सही नहीं था। वो नज़रें महज खुदा की एक हसीन तख्लीक की सताइश करती नज़रें नहीं थीं, वो एक मर्द की नज़रें थीं जो एक औरत की सताइश कर रही थीं। उन्होंने खुद पर कफ़ारा वाजिब किया, क्योंकि उनका ज़मीर उनसे जो सवाल कर रहा था उसके लिए उनके पास खातिर ख्वाह जवाब नहीं था। मछली ने अपनी काली चमकीली काजल भरी आंखों से उन्हें फिर देखा। तरिश्ना लेकर दुनिया से मत जाओ सन्यासी, जान लो कि तुम क्या नहीं जानते। ये तसल्ली भी कर लो कि जिस नफ्स को तुमने काबू में किया है वो बड़ा बेलगाम मुँह जोर घोड़ा है। बाद में अपनी पीठ ठोंकते रहना, मगर एक बार, सिर्फ एक बार। इस लम्हे ने मज़ीद कुछ सोचने का मौका नहीं दिया था। वो उन पर हमला कर बैठा, जैसे नेपाल में बर्फ़ पिघलने के बाद तुग़यानी पर आई बेबज़ाहत गंडक खूंखार होकर ताकतवर गंगा पर चढ़ दौड़ती है, और गंगा अपनी तमाम तर ग़ज़बनाकी के बावजूद करवटें बदल बदल कर उसे अपने अंदर जम करने पर मजबूर हो जाती है। सुबह जब उनकी आंख खुली तो पहले तो समझ में नहीं आया कि जो हुआ वो क्या था। वो एक बुरा ख्वाब था या एक अच्छा ख्वाब। बड़ी दहशत के साथ उनकी अक्ल व फ़हम ने बताया कि वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। और मज़ीद दहशतनाक बात ये थी कि नींद के जाले साफ़ हो जाने के बाद कल्ब व ज़हन पर सरूर की कैफियत तारी हो रही थी। जिस्म एक पुरकैफ दर्द से टूट रहा था। रूह पर कभी ना मिटने वाले निशान पड़ गए थे। उनका कलेजा फटने लगा। सारी रियाजत मिट्टी में मिल गई थी और उन्हें ये अच्छा लग रहा था। मुन्नी उनसे पहले उठ चुकी थी। इस ठंड में कुएं से पानी खींचकर वो नहा चुकी थी और उनके लिए मिट्टी के चूल्हे पर चाय चढ़ा चुकी थी। उसकी सुथरी आंखों में कोई पशेमानी नहीं थी, गुनाह का कोई एहसास नहीं था, बस एक तमानियत थी, एक सुकून था। उसकी महबूब हस्ती उसके दरवाजे पर आई तो उसने उसके कशकोल में वो डाल दिया जो उसके पास था, न उससे कम न उससे ज़्यादा। उसने मिट्टी की रकाबी में भोबल में भुनी शक्करकंद और एल्युमिनियम के गिलास में चाय ला कर रख दी। उन्होंने शक्करकंद सिरकाकर चाय का गिलास उठा लिया। चाय पीकर वो उठ खड़े हुए। झोंपड़ी के दरवाजे पर वो रूबरू हुए। मुन्नी ने हाथ जोड़ दिए। अब कभी रुकने को नहीं कहूँगी भगवान, डरिएगा नहीं। बाकी सारी ज़िंदगी सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर आज की रात का कफ़ारा अदा करूँगा, उन्होंने धीरे से कहा। मगर तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मुन्नी माँ, हमेशा रहूँगा। उन्होंने अचानक झुककर उसके पैर छू लिए। रुकने को कहने की ज़रूरत नहीं होगी, ये इलाका छोड़कर जा रहा हूँ। वो ठंड से सुकड़ी नम धुआं देती तारीख सुबह में तेज़ी से गुम हो गए।